अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्ना नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ुरान अल्लाह की किताब जिसको सही अंदाज में पढ़ना, उसके लिए लफ्ज़ तरतील भी इस्तेमाल हुआ है, उसके लिए लफ्ज़ तिलावत भी इस्तेमाल हुआ है, उसके लिए लफ्ज़ तजवीद भी इस्तेमाल हुआ है। और देखिए तरतील का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने, ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसमें ये फरमाया अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि रत्तिलिल क़ुरआन, क़ुरआन को तरतील के साथ पढ़िए। तरतील क्या चीज़ है? असल में लफ्ज़ रितल है, रे, ते और लाम। रितल उस दाने को कहते हैं जो सहरा में रेत होती है और वो जो मोटे मोटे दाने होते हैं जो अलग अलग होते हैं उनको कहा जाता है, जबकि मट्टी के ज़र्रात इकट्ठे होते हैं, रेत के दाने अलग अलग होते हैं। तो अल्लाह ताला ने भी यहाँ ये अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि आप कुरान को तरतील के साथ पढ़िए। गोया कि कुरान के तमाम हरूफ को इतना वाज़े पढ़िए कि सुनने वाले को समझ आए कि वो लफ्ज़ क्या है। उनके अल्फाज को इतना अलग करके पढ़िए कि लोगों को, सुनने वालों को समझ आए, और हर आयत पर ठहर कर उसको मुकम्मल कर दीजिए। इसको तरतील कहा जाता है। लफ्ज़ को, हर्फ को और आयात को, और इस अंदाज में पढ़ना कुरान को जो है, ये अल्लाह ने अपने नबी को एक नुस्खा बताया है। और ख़ास तौर पर तहरीक इस्लामी के लोग जो चाहते हैं कि अपनी दावत को लोगों तक पहुँचाएँ और वो दावत उनके दिल में उतर जाए, अल्लाह ताला ने ख़ुद उसका नुस्खा अपने नबी को बताया है कि दो काम ज़रूर कीजिए। और एक ये है कि तहज्जुद के अंदर तहज्जुद पढ़िए और तहज्जुद के अंदर कुरान को तरतील के साथ पढ़िए। तो गोया कि दो काम करने होंगे हर दाई को, हर इस्लामी इनकलाब के दावेदार को, और वो ये है कि तहज्जुद पढ़ना होगी और तहज्जुद के अंदर जो है कुरान को तरतील के साथ पढ़ना होगा। और तहज्जुद साफ ज़ाहिर है कि उस वक्त होती है, आदमी कोई उस वक्त दिखावा नहीं कर रहा होता, वो होता है या उसका रब होता है, और उस वक्त तरतील के साथ, खूबसूरत आवाज़ के साथ, अल्फाज को अलग अलग करके, हरूफ को मखारिज के साथ और आयात पर ठहर ठहर कर इस अंदाज में जब इंसान पढ़ता चला जाता है, तो उसको सुनने के लिए इंसान अगरचे मौजूद नहीं होते, लेकिन अल्लाह के फ़रिश्ते बहरहाल वहाँ कितनी तादाद में आते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता, वो ज़रूर उसको सुनने के लिए आते हैं। लेकिन तरतील के साथ कुरान को पढ़ना, अल्लाह ताला ने ये एक नुस्खा बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी दावत लोगों के दिलों में उतर जाए, कुरान को तरतील के साथ पढ़िए। फरमाया इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, बहुत भारी काम हम आपके ऊपर डालने वाले हैं, और वो है दावत इलल्लाह का काम। ये दावत इलल्लाह का काम कुरान को तरतील के साथ पढ़ने से बेहतर अंदाज में जो है मुअस्सर हो जाएगा। और तहज्जुद, जब इंसान कोई दिखावा नहीं कर रहा होता, अल्लाह होता है, और वो इंसान हॉट लाइन पे अपने रब से गुफ्तगू कर रहा होता है। एक ग़ज़वा के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौन है जो आज रात पहरा दे और मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। दो सहाबी हैं, वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि या रसूलल्लाह, हम पहरा देंगे। दोनों पहरा देना शुरू कर देते हैं और मुजाहिदीन सारे आराम करने के लिए सो जाते हैं। ये दोनों खड़े पहरा दे रहे हैं और दोनों आपस में मशवरा करते हैं कि अच्छे जाए कि हम दोनों जागते रहें, क्यों ना हम में से भी एक जो है वो आराम कर ले और एक जो है पहरा दे। तो ये उनके दरमियान एग्रीमेंट होता है और वो एक सो जाते हैं और एक खड़े पहरा देते हैं। दुश्मन जो है वो ताक में था। ये सहाबी जो खड़े थे, जिनको तीर लग रहे थे, आप अंदाज़ा कीजिए कि वो जो मैंने हॉट लाइन के बात की, अल्लाह ताला से इंसान डायरेक्ट गुफ्तगू कर रहा होता है कुरान की
تلاوت کرتے ہوئے اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے، وہ صحابی اس وقت جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ تیر لگتے رہے، خون بہتا رہا، وہ خون بہتا بہتا پاؤں تک پہنچا، اور پاؤں سے ساتھ ہی جو ساتھی سو گئے تھے ان کے بدن کے نیچے پہنچ جاتا ہے، اور وہ ساتھی جاگتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ساتھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور تیر ان کے جسموں کے اندر لگتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو جھنجھوڑا، اور وہ جب واپس گویا کہ اس کائنات سے جہاں وہ پہنچے ہوئے تھے، جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے، آپ کے تو جسم میں تیروں کی بارش ہو چکی۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، مجھے نہیں معلوم کہ یہ تیر مجھے لگ چکے ہیں، اس لیے کہ میں تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کو کہتے ہیں قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، اور اللہ کے اور تہجد کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہاٹ لائن پہ گفتگو ہوتی ہے۔ دیکھیے اس طرح قرآن کو پڑھنا، تمام علماء، تمام قاری جو اس قرآن کے ماہرین ہیں، جو قرات کے ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، سنت نہیں، مستحب نہیں، واجب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن ہم کتنے کم علم ہیں کہ ایک چیز جو واجب ہے اس کو ہی ہم ترک کر بیٹھے ہیں کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو ہم نے یقیناً بہت آسان بنایا ہے، لیکن ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ یعنی اس کا پڑھنا بھی آسان، اس کا سمجھنا بھی آسان، اس پر عمل کرنا بھی آسان، اور اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا بھی آسان، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی زمین پر اس کی کتاب کے قانون کو نافذ کرنا بھی بہت آسان ہے۔ 4 مرتبہ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ لہٰذا آئیے ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے اس قرآن کو، جو اس کا پہلا حق ہے کہ اس کو صحیح انداز میں پڑھا جائے، تو کیسے پڑھا جائے؟ ویسے تو اس کے بارے میں تجوید کے بہت زیادہ احکامات موجود ہیں، لیکن میں نے آسانی کے لیے یہ 4 اصول بنائے ہیں جو بہت ہی آسان ہیں، اور آپ ان کو سامنے رکھ کے قرآن کو جو ہے صحیح انداز میں، صاف ظاہر ہے کہ آپ قاری عبد الباسط تو نہیں بن سکتے، لیکن قرآن کو ترتیل کے ساتھ اچھے انداز میں آسان طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے اس کتاب میں پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، سب سے پہلے خود اسی کا نام یعنی اللہ تعالی، لفظ اللہ جب اس قرآن میں آئے گا تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے، یہ پہلا اصول ہے۔ اور اس کو آپ مثال کے ذریعے سے یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ لفظ قرآن میں جہاں بھی آئے گا اس سے پہلے والا حرف دیکھیے، اس کے اوپر اگر پیش ہے یا زبر ہے تو پھر اس لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھ لیجئے، اور اس کی مثال بہت آسان ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، مثلا ہم کہتے ہیں کتاب اللہ، کتاب اللہ، تو دیکھیے لفظ اللہ سے پہلے بے کے اوپر پیش ہے، تو ہم اس لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے کتاب اللہ، اور اسی طرح اس لفظ سے پہلے اگر زبر آئے تب بھی ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور وہ ہے، مثال یہ ہے ان اللہ، ان اللہ، تو دیکھیے ان اس کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد لفظ اللہ ہے، اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ اس لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے تو پھر اس کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ اب دیکھیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو یہاں ہم یہ بسم اللہ، مثلا اس کو ہم یوں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں لفظ بسم اللہ، لفظ اللہ کو باریک کر کے پڑھنا ہے، اور جو ہے اس کو اگر موٹا کریں گے تو پھر یہ صحیح نہیں ہوگا، یعنی اس کو یوں کر کے نہیں پڑھ سکتے بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اعوذ باللہ میں بھی اسی طرح ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ پہلا اصول ہے۔
اب میں اس کو پھر دوہرا دیتا ہوں کہ لفظ اللہ کو پڑھنا ہے پورے قرآن میں جہاں بھی آئے گا اس لفظ یعنی اللہ سے پہلے دیکھیں کہ اگر زبر ہے تب بھی اس لفظ کو یعنی لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں، اور اگر پیش ہے تب بھی اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر زیر ہے تو پھر اس کو باریک کر کے پڑھ لیں۔ اصول نمبر 2، اور وہ یہ ہے کہ آپ قرآن میں اس کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ مدیں دیکھتے ہیں، اور مد کا معنی ہوتا ہے ذرا بڑھا دینا، لمبا کر دینا، اس کا یہ معنی ہوتا ہے۔ تو اس کی 3 قسمیں میں نے جو ہیں اصول نمبر 2 میں شامل کی ہیں۔ پہلی مد جس کو ہم اردو میں کھڑی مد کہتے ہیں، اور کھڑی مد جو ہے اس کو کتنا ہم نے لمبا کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ مد کی دوسری قسم ہے درمیانی مد، اگرچہ تجوید والے عربی میں اس کا اور نام ہے، لیکن میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتا ہوں کہ آپ اس کا نام جو ہے وہ یاد کریں۔ آپ یوں سمجھیے کہ درمیانی مد ہے۔ اب یہ درمیانی مد جو ہے اس کو کتنا کھینچنا ہے یہ ابھی بتاتا ہوں۔ تیسری مد بڑی مد ہے، اور بڑی مد کو کتنا کھینچنا ہے، کتنا لمبا کر کے پڑھنا ہے، یہ آپ کو آنا چاہیے۔ گویا کہ مد کی پہلی قسم ہے کھڑی مد، اور دوسری ہے درمیانی مد، اور تیسری ہے بڑی مد۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کھڑی مد جو ہے اس کو ہم کتنا لمبا کھینچ سکتے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی انگلیوں کو بند کر لیں، بند کرنے کے بعد ایک انگلی کھولیں، دوسری کھولیں، اور یہ 2 انگلیوں کھولنے کا جو وقت لگا ہے اتنا ہی آپ اس کو کھڑی مد کو لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور دیکھیے یہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ مثلا یہ ہے کہ آمن الرسول، آمن الرسول، یہ الف کے اوپر کھڑی مد ہے، اور اس کو ہم کھڑی زبر بھی کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے کتنا لمبا کھینچنا ہے میں پڑھتا ہوں، آپ اس کو سن لیجئے، اور اس طرح آپ اس اصول کو بھی اپنے سامنے رکھتے ہوئے آئندہ قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آمن الرسول، یہ 2 انگلیوں کے کھلنے کا وقت، آما نہیں ہے، آمن الرسول، تو یہ کھڑی مد کے جو ہے 2 انگلیوں کے برابر آپ کھولیں گے تو یہ اس کی صحیح آواز نکلے گی۔ درمیانی مد، درمیانی مد جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ انگلیوں کو بند کر لیں، ایک انگلی کھولیں، دوسری کھولیں، تیسری کھولیں، چوتھی کھولیں، یہ 4 انگلیاں کھولنے کا جو وقت ہے اتنا ہی اس مد کو آپ لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ دیکھیے مثال ہے، سورہ کافرون میں ہے، لا اعبد ما تعبدون، تو یہاں ہم اس کو یہ جو درمیانی مد ہے لا، اس کو اتنا، اس کو ہم یوں پڑھیں گے، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، تو آپ اس درمیانی مد کو اتنا ہی کھینچیں گے کہ 4 انگلیاں کھلنے کا وقت اس کو مل جائے، نہ اس سے کم کریں گے نہ اس سے زیادہ کریں گے، تو یہ درمیانی مد کہلاتی ہے۔ لا اعبد ما تعبدون۔ اب آئیے کہ وہ بڑی مد ہے، اس مد کا بھی اس طرح ہے کہ آپ انگلیاں بند کر لیں، 1 2 3 4 5 اور ایک اور انگلی، تو 6 انگلیاں آپ جو ہیں یہ کھولیں گے، تو اتنا وقت اس بڑی مد کو آپ کو دینا ہوگا، تو پھر یہ اس کا صحیح وہ جو ہے مقام آپ معلوم کر سکیں گے۔ دیکھیے سورہ بقرہ کی پہلی آیت جو 3 حروف پر مشتمل ہے، الف ہے، لام ہے اور میم ہے، 3 حروف پر مشتمل ہے۔ اس کے لام کے اوپر جو ہے وہ بڑی مد ہے، میم کے اوپر بھی بڑی مد ہے۔ آپ اس کے اوپر غور کر کے کبھی آپ پڑھیں اس کو، تو الف کے اوپر کچھ نہیں ہے تو ہم اس کو اسی طرح پڑھ لیں گے۔ الف اس کو کھینچ نہیں سکتے کیونکہ وہ حرف ہے، نہ اس کے اوپر زبر ہے، نہ اس کے نیچے زیر ہے، نہ اس کے اوپر پیش ہے، تو اس کو اسی طرح پڑھ لیں گے جیسے وہ حرف ہے الف۔ لام، لام کے اوپر بڑی مد ہے،
اور اس کے بعد میم ہے، اس کے اوپر بھی بڑی مد ہے. تو ہم اس کو یوں پڑھیں گے الف لام میم. میں پھر پڑھتا ہوں الف لام میم. تو یہ لام کو ہم نے 6 انگلیاں کھولنے کا وقت دیا ہے، تو یہ بڑی مد کہلاتی ہے. ہاں البتہ لام کو آگے چونکہ میم ہے اس کے اوپر بھی بڑی مد ہے، لہٰذا آپ لام کی مد کو 6 انگلیوں کے برابر وقت بھی دیں گے اور آگے میم کے ساتھ چونکہ اس کے اوپر بھی بڑی مد ہے اس کے ساتھ ملا بھی دیں گے. اس لیے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ شد لگی ہوتی ہے. الف لام میم، تو یہ بڑی مد ہے. 2 اصول ہو گئے، یعنی پہلا اصول یہ ہے کہ لفظ اللہ کو پڑھنا ہے، اس سے پہلے لفظ اللہ سے اگر پیش ہو یا زبر ہو تو اس کو موٹا کر کے پڑھ لیں، اور اگر زیر ہو تو اس لفظ کو جو ہے باریک کر کے پڑھیں. پھر دوسرا اصول ہے 3 مدیں ہیں، کھڑی مد ہے، درمیانی مد ہے، بڑی مد ہے. تو کھڑی مد کو 2 انگلیوں کے کھلنے کا وقت دیں گے تو وہ پڑھی جائے گی، اور جو درمیانی ہے اس کو 4، اور جو بڑی ہے اس کو ہم 6 انگلیوں کے برابر اس کو کھولیں گے تو وہ پڑھی جائے گی. اصول نمبر 3 یہ ہے کہ 5 حروف ہیں اور وہ قرآن میں اس صورت میں اگر آئیں کہ ان کے اوپر جزم ہو، جس کو ہم سکون بھی کہتے ہیں، جزم ہو، تو آپ ذرا اس کا خیال رکھیے گا. ان میں پہلا حرف ہے قاف 2 نقط والا، تو جس کو ہم توئے کہتے ہیں، با جس کو ہم بے کہتے ہیں، جیم اور دال. یہ 5 حروف ہیں، قاف، تو، با، جیم، دال. یہ جب ان کے اوپر جزم ہوگی. تو اب آپ دیکھیں کہ کہیں بھی آپ ان میں دیکھیں کہ جزم والا حرف آ گیا ہے تو پھر آپ اس کو ایک خاص انداز میں پڑھیں گے. زبان عموماً ان الفاظ کو نارمل انداز میں پڑھتی ہے، لیکن یہاں ترتیل کے قاعدے میں، تجوید کے قاعدے میں اور صحیح پڑھنے کے قاعدے میں یہ ہے کہ زبان ذرا اس اصل سے ہٹ کے تھوڑا سا الگ انداز میں پڑھتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ کاف کو تھوڑا سا اس انداز میں پڑھے گی کہ ایسا لگے گا کہ شاید یہ حرف ڈبل ہے، حالانکہ وہ ڈبل نہیں ہے. یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کو ویسے تجوید کی زبان میں قلقلہ کہا جاتا ہے. قلقلہ لفظ چونکہ مشکل ہے، لیکن میں اگر اس کو نہ بھی بیان کروں تب بھی آپ یوں سمجھیے کہ زبان ذرا عام نارمل انداز سے ہٹ کے اس کو پڑھتی ہے، قاف کو بھی، تا کو بھی، با، جیم، دال. اگر آپ نے ان 5 حروف کو یاد کرنا ہو تو تجوید کے جو قراء ہیں انہوں نے بہت ہی اچھا ایک اس سے لفظ بنا دیا. وہ کہتے ہیں قطب جد، قطب جد، قاف توئے ہے، قطب جد. تو یہ یاد کرنا آسان ہو. دیکھیں امام شاطبی جو ہیں انہوں نے یہ جو اصول ہیں یہ 1000 شعر میں بیان کیے ہیں تجوید کے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ تجوید کے تو بہت بڑا علم ہے، اور اصل تجوید اور ترتیل جو ہے وہ پریکٹیکل پڑھنے کا نام ہے. ہوتا کیا ہے کہ لوگ تجوید کے اصول تو یاد کر لیتے ہیں، اگر امتحان لیا جائے تو وہ 100% نمبر لے لیتے ہیں، لیکن ان کو کہا جائے کہ پڑھ نہیں سکتے، تو گویا کہ ان اصولوں کا کوئی فائدہ نہیں. یہ اصول وضع کیے گئے تاکہ پڑھا قرآن کو ٹھیک جائے، لیکن اگر قرآن پڑھنا نہ آئے، اصول سارے یاد ہو جائیں تو کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے یہ بہت بڑا علم ہے، اور یہ تجوید کا علم جو ہے یہ بہت ہی قیم علم ہے. ہم اس کو ایسے نارمل لے لیتے ہیں، ایسا نہیں. جبکہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھنا واجب ہے، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ قاف، تا، با، جیم، دال 5 حروف ہیں. ان کو حروف قلقلہ بھی کہتے ہیں. اگر آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو تو قلقلہ کے حروف کہہ لیجئے.
تو اب آپ دیکھیے کہ اس کی مثال جو ہے، یہ جو بے ہے جو اس میں آیا با، اب اگر یہ ساکن، یہ ایک مثال ہے عبداللہ، عبداللہ، دیکھیے عین کے اوپر زبر ہے، بے کے اوپر یا با کے اوپر جزم ہے، تو ہم اس کو عبداللہ نہیں پڑھ سکتے، اس کو صحیح قلقلے کے حساب سے، تجوید کے لحاظ سے ہم پڑھیں گے عبداللہ، عبداللہ، اب دیکھیے بے پڑھا تو جا رہا ہے لیکن عام نارمل انداز میں زبان اس کو نہیں پڑھ رہی، اب ایسے لگتا ہے کہ شاید با جو ہے یہ ڈبل ہے، تو ایسا پڑھنے کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ پڑھیں گے عبداللہ، عام اگر بولا جائے گا تو عبداللہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک مثال ایسی بھی میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرف جس کے اوپر وہ جزم تو نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو خود جزم والا بنا دیا ہے، مثلا یہ آیت ہے خلق الانسان من علق، علق یہ قاف ہے نا دونوں کا، من علقن ہے اصل میں، کاف کے نیچے دو زیریں ہیں، تنوین ہے، لیکن ہم نے چونکہ خود سٹاپ کر لیا یہاں تو پھر وہ جزم والا ہو گیا، تو پھر اس کو بھی ہم قلقلہ کریں گے، تو یہ پڑھیں گے خلق الانسان من علق، 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 دیکھیے کاف ایسے لگتا ہے کہ شاید ڈبل ہے، ڈبل نہیں ہے وہ، لیکن وہ قلقلے کے اس قانون کے مطابق جو ہے وہ یہاں ساکن ہو گیا ہے، جب وہ ساکن ہو گیا ہے تو پھر اس کو ہم قلقلے کی طرح پڑھیں گے۔ یہ 5 حروف ہیں، قاف، تا، با اور جیم اور دال، جہاں بھی یہ آئیں گے تو یہاں اسی طرح پڑھا جائے گا، اور خاص طور پر اگر آپ قرآن کی آخری چند صورتوں کا مطالعہ کریں، مثلا قل هو اللہ احد، دیکھیے احدن ہے، دال کے اوپر 2 پیش ہیں لیکن ہم نے ساکن کر دیا نا، ٹھہر گئے، تو پھر ہم اس کو قلقلہ کریں گے، دال ہے احد، احد، قل هو اللہ احد، تو یہ ہے۔ تو اس طرح اب آپ دیکھیں کہ ہمارا تیسرا اصول قلقلہ کا ہوا، اور چوتھا اور آخری اصول، اور اس کے بعد ہماری تجوید کی یہ جو سبق ہے یہ ترتیل کا مکمل ہو جائے گا۔ 4 یہ اصول نمبر 4 جو ہے اس میں قرآن میں جہاں بھی آپ دیکھیں کہ نون ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نون ساکن، نون ساکن یا نون جزم والا، یا پھر یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 2 زبریں ہیں یا 2 زیریں ہیں یا 2 پیش ہیں، یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کا تو ایک نام ہی تجوید والوں نے جو ہے وہ بنا دیا، اور اس کو کہتے ہیں تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو تنوین کہا جاتا ہے، اور نون ساکن۔ جب ایسا ہو قرآن میں آپ پڑھتے ہوئے دیکھیں کہ نون ساکن آ گیا، 2 زبروں آ گئی، 2 زیریں آ گئیں، 2 پیش آ گئیں، تو ان کو کیسے پڑھنا ہے یہ اصل میں، اور اگر میں مبالغہ نہ ہو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تجوید کے ترتیل کے 80% جو ہے وہ اسی اصول نمبر 4 میں یہ قوانین ہیں۔ تو اس کو آپ دیکھیے کہ نون ساکن اور تنوین۔ اب یہ ہے کہ اگر نون ساکن آ گیا ہے یا تنوین آ گئی ہے تو اس کے فوراً بعد آپ دیکھیں گے، جس طرح لفظ اللہ سے پہلے دیکھا تھا، یہاں اس کے فوراً بعد دیکھیں گے کہ کیا ہے، حیثیت کیا ہے، یعنی اگر حرف با آ گیا ہے، نون ساکن ہے یا تنوین ہے، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہیں، اور اس کے بعد حرف با آ گیا ہے، تو آپ بالکل اس نون کو نون نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کی آواز کو میم میں بدل دیں گے۔ دیکھیں ہماری اردو زبان میں بھی موجود ہے، لفظ ہے نا انبیاء، ہم جس کو انبیاء بولتے ہیں، وہ اصل میں کیا، الف زبر نون ان، با زیر بی، ان بی، یا زبر الف یا اور حمزہ پیش او، تو ان بی یا او، میم تو ہے کوئی نہیں، لیکن ہم اردو میں بھی جو ہے تجوید کے لحاظ سے ٹھیک بولتے ہیں، کیا انبیاء، میم کہاں ہے، میم تو ہے کوئی نہیں، تو الف زبر نون ان، چونکہ اس کے بعد حرف با آ گیا ہے، اس لیے اس با کے آنے کی وجہ سے اس نون کی آواز میم میں کنورٹ ہو جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں جہاں ایسا ہے وہاں چھوٹی سی میم بھی لکھی ہوتی ہے،
لہذا اس کا خیال کر کے کہ آپ کہیں گے کہ میم تو ہے کوئی نہیں، لیکن یہ میم آ کہاں سے گئی، تو آپ یوں سمجھیے کہ یہ قاعدہ ہے، نون ساکن جہاں بھی آئے گا اس کے بعد حرف با آ گیا ہے تو اس کو آپ میم میں کنورٹ کر دیں گے۔ انبیاء، یہ ایک مثال آپ کے سامنے ہو گئی، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہ میم میں بدل جائے گا۔ اچھا، اگر ایسا ہو کہ نون ساکن ہے یا تنوین ہے اور اس کے بعد دو حروف ہیں، پہلے ایک تھا با اور اب آ گیا دو حروف، ایک ہے را اور جس کو ہم رے کہتے ہیں اور دوسرا ہے لام، یہ دو حروف اگر آ جائیں نون ساکن یا تنوین کے بعد تو آپ یوں کیجئے کہ اس نون کی آواز کو آپ ختم کر دیجئے، آپ سمجھیے کہ نون نہیں ہے، دوسرے الفاظ میں گویا کہ نون سائلنٹ ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، میں آپ کو مثال اگر دوں تو آسان تو یہ ہے، لیکن یہ جو ہمارا کلمہ ہے ہم کلمہ بھی اپنا صحیح اس تجوید کے لحاظ سے نہیں پڑھ سکتے، تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور بیشتر لوگ جو یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ الا من رحم ربی، کہ وہ کم لوگ اس کو ٹھیک پڑھتے ہیں، ورنہ لوگ جو ہیں وہ غلط پڑھتے ہیں، اور خاص طور پہ اذان دینے والے بھی کافی سارے اور اقامت کہنے والے بھی یہ جب آتا ہے تو اس نون ساکن اور تنوین کا خیال نہیں کرتے اور وہ جو ہیں غلط پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے پہلی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، من ربی، من نون ساکن ہے، اس کے بعد دیکھیے رے آ گیا، اس رے میں کیا کرنا ہے کہ گویا کہ اس نون کی آواز کو ختم کر دینا، اس نے اس کو سائلنٹ کر دینا۔ اب ہم اس کو یوں پڑھیں گے، مر ربی، مر ربی، من ربی غلط ہے، مر ربی۔ اور ان دونوں کی مثال میں آپ کو کلمہ پہلا جز جو اس کا ہے وہ ہے توحید کا، اور دوسرا جو ہے وہ ہے رسالت کا، یعنی پہلا ہم کلمہ جب پڑھتے ہیں خود یا پڑھاتے ہیں تو ہم کہیں گے اشہد ان، اور اس کے بعد ہے لا الہ الا اللہ، ان ہے اس کے بعد لام آ گیا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر لام آ جائے یا رے آ جائے تو وہ اس کی آواز کو سائلنٹ کر دیتا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو یہاں دیکھیے ان لا پڑھنا غلط ہے، ہمارے بہت سارے لوگ قیامت کہتے ہیں وہ یہ اس طرح پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ، غلط، اشہد گویا کہ بالکل نون ہے نہیں، لکھا ہوگا، لکھا ہوتا ہے، تو اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اور دوسری مثال جو اس کی رے کی ہے وہ اسی کے اندر دوسرا جو حصہ ہے اور وہ ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، محمدن تنوین آ گئی، آگے ہے اشہد ان محمدن رسول اللہ، تو یہاں بھی آپ کیا ہے محمدن نہیں پڑھیں گے، آگے چونکہ رے آ گئی ہے اس نے اس تنوین کی آواز کو ختم کر دینا ہے، تو ہم پڑھیں گے اشہد ان محمدر رسول اللہ، اشہد ان محمدر رسول، اشہد ان محمدن رسول اللہ غلط ہے۔ تو اس طرح یہ ہمارا جو نون ساکن ہو جائے اور تنوین ہو اس کے بعد حرف با آ جائے تو وہ میم میں بدل جائے گا، نون ساکن ہو تنوین ہو اس کے بعد رے، دو ہی حرف ہیں، رے آ جائے یا لام آ جائے تو اس کی آواز ہی ختم ہو جائے گی، سائلنٹ ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ اگر ایسا ہو کہ نون ساکن ہے اور تنوین ہے اور اس کے بعد کچھ حروف ہیں اور وہ یہ 6 حروف ہیں، یہ 6 حروف جو ہیں وہ عین ہے، غین ہے، جس کو ہم حلوے والی ہے کہتے ہیں وہ ہے، اور خے اور الف یا حمزہ، یا الف اور حمزہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں، اور ہے 2 آنکھوں والی، یہ جو ہے یہ 6 حروف بنتے ہیں۔ ان 6 حروف کو دیکھنا ہے، اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد ہی ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ گیا ہے تو آپ اس نون کی آواز کو کلیئر کریں۔ نون کے بعد رے آیا تھا، لام آیا تھا، آواز ہی ختم ہو گئی تھی، یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے کہ اس میں کلیئر کریں۔ اب دیکھیے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت، انعمت، یہ بالکل مثال سورہ فاتحہ میں ہے، الف زبر نون ان اور عین آ گیا اس کے بعد، وہ انہی حروف 6 حروف میں سے ہے، امتا،
تو اس کو ہم پڑھیں گے انعمتا. کچھ لوگ جو نئے نئے قرأت سیکھ رہے ہوتے ہیں نا لوگ، وہ اپنے طور پہ اس کو قاری یوں ظاہر کرتے ہیں صراط الذین انعمتا، یہ غلط ہے. ساکن نون آ گیا، عین آ گیا، اس کو آپ کلیئر کریں انعمتا. تو یہ مثال تو سورہ فاتح میں، یعنی تنوین آئے یا نون ساکن آئے تو ان 6 حروف میں سے اگر یہ آ جاتا ہے، مثلا علیم حکیم، علیم، میم کے اوپر 2 پیش ہیں، تنوین آ گئی، اس کے بعد کیا ہے حلوے والی آ گئی، تو یہاں علیم کلیئر کریں گے اور تب یہ صحیح پڑھا جائے گا. تو یہ 6 حروف ہیں، عین، غین، ہے اور خے، حمزہ یا الف اور 2 آنکھوں والی ہے. یہ 6 حروف میں سے کوئی اگر آ جائے تو پھر ہم اس کو جو ہے کلیئر کریں گے. اور اگر ایسا نہ ہو، حرف با بھی نہیں آیا، لام اور رے بھی نہیں ہے، اور یہ 6 حروف بھی نہیں ہیں بعد میں، باقی جتنے حروف ہیں ان میں سے کوئی آ گیا ہے تو پھر ہم اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے، وہ جتنے بھی حروف ہیں باقی، یعنی ان کو آپ مائنس کر دیں، با، لام اور رے اور عین، غین، ہے، خے، حمزہ اور 2 آنکھوں والی ہے، تو 6 یہ ہو گئے، اور ایک با ہو گیا 7 اور 2 وہ ہو گئے. یہ 9 جو حروف ہیں ان کو آپ نکال دیں اور باقی رہ گئے 20، کیونکہ عربی کے جو حروف تہجی ہیں ان کی تعداد 29 ہے. تو باقی جو 20 ہیں وہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں تو آپ اس کو غنہ کر کے پڑھیں. ہمارے اردو میں تو غنہ ہے نا، جس کو ہم بولتے ہیں میں بازار جا رہا ہوں، آواز ناک میں آتی ہوں، اس طرح کی آواز آنی چاہیے، غننے کی آواز آنی. اب مثلا یہ آپ کے سامنے مثال موجود ہے، انفسکم، انفسکم، دیکھیے الف زبر نون ان ہے، اس کے بعد بے بھی نہیں ہے، ساکن ہے نا نون، لام اور رے بھی نہیں ہے، عین، غین، ہا، خا، حمزہ اور 2 آنکھوں والی ہے بھی نہیں ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے انفسکم. یہ جو زبان ہے یہ تھوڑا سا اوپر لگے گی، آپ کے اوپر دانتوں کے اندر جو مسوڑے ہیں ان کے ساتھ ٹچ کرے گی. وفی انفسکم، وفی انفسکم، انفسکم غلط ہے کیونکہ وہ عین غین تو ہے نہیں، تو یہاں انفسکم. تو یہ جو آخری اصول ہے چوتھا، یہ 80% تجوید ہے. آپ اسی کو اگر اچھے انداز میں سیکھ لیں، اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اصل تجوید نام ہے پریکٹس کا. آپ ان اصولوں کو سامنے رکھیں اور آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اچھا قرآن آپ پڑھ لیں گے. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ یہ اصول پڑھانا شروع کریں گھر میں، بچوں کو، بیوی ہے، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہے، یہ آپ کی کلاس ہے، آپ ان کو پڑھائیں. آپ بچے کو مسجد بھیجیں گے، پتہ نہیں قاری صاحب پڑھاتے ہیں نہیں پڑھاتے ہیں، یہ آپ پڑھائیں. آپ جب پڑھائیں گے آپ کو خود بھی پڑھنا آئے گا، کیونکہ یہ پریکٹس کا نام ہے. تو یہ 4 اصول ہیں کہ قرآن کو کیسے صحیح اور اچھے انداز میں پڑھا جائے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ ان 4 اصولوں کے مطابق قرآن کو پڑھنا سیکھ لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.